खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम में रोशनी में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए। आज के इस नए खूबसूरत प्रोग्राम के लिए भी हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। हमारा ईमान है गुज़श्ता प्रोग्राम्स की तरह आज का ये प्रोग्राम भी आप सबके लिए बड़ा बाबरकत होगा। नाजरीन, चौथे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 5 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदा ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारफ़ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है साजिद अमदाद साहिब ने, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया मुबशर ताबिश काजी साहब ने, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा मुबशर ताबिश काजी साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। जलाली और अब्दी बादशाह तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए। खुदा, हम तेरी हजूरी में आए हैं खुदा, ताकि तेरे कलाम की बातों को सीख सकें और बहुत सारे लोगों तक ये कलाम की बातें पहुंचा सकें। फ़ज़ल अता करे खुदा, जितने सुनने वाले हैं हम सब के जहनों को खोल, ताकि तेरे कलाम की बातों को तेरी मर्ज़ी के मुताबिक समझें, इस पर अमल करें खुदा, ज़िंदगी पाएँ, कसरत की ज़िंदगी पाएँ। हमेशा सारी इज़्ज़त, सारा जलाल तेरे नाम को दें। सारे प्रोग्राम को है खुदा अपने कंट्रोल में लेना, अपने हाथों में लेना है खुदा। जो भी यहाँ पर बातें की जाती हैं वो तेरी मर्ज़ी से हों खुदा, और तेरी मर्ज़ी लोग जान पाएँ तेरे कलाम के वसीले से। सारी इज़्ज़त, सारा जलाल हमेशा तेरे नाम को मिले, यीशु मसीह के पाक नाम में, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका पहला बाब 13वीं आयत से 18वीं आयत तक। खुदावंद की ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में ये मरकूम है, वो न खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से, न इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यूहन्ना ने उसकी बाबत गवाही दी और पुकार कर कहा है कि ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। इसलिए कि शरीयत मूसा की मारिफत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मारिफत पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, गुज़श्ता एपिसोड में भी हम इस पे सीख रहे थे, जान रहे थे, और बहुत थोड़ा हिस्सा हम सीख पाए हैं अब वक्त को मलहूज़े खाते रखते हुए। आज हम वहीं से इस सिलसिले का बाकायदा तौर पर फिर से आगाज़ करेंगे, और इस गुफ्तगू में हमारे साथ सबसे पहले जो शरीक हैं साजिद साहब से इस बात का आगाज़ करेंगे। साजिद साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ। यहाँ पे खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में लिखा है, अभी 14वीं आयत हम सीख रहे हैं, कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर। फजल और सच्चाई से मामूर होकर, कैसे हम इस बात की तशरीह कर सकते हैं खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत को मद्देनज़र रखते हुए कि वो कैसे फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे साथ रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। अब जब भी याद फरमाते हैं, मुश्किल सवालों के साथ ही याद फरमाते हैं। बरकत टीवी का भी शुक्रिया, और सबसे बढ़कर खुदा का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे ये फ़ज़ल बख्शा कि आज आप सबके दरमियान कलाम की खिदमत कर सकूँ। अपने जो बड़ी हलीमी के साथ मैं इस बात का इकरार करूँगा कि खुदा ही हिकमत और फ़हम अता करता है। जो कुछ भी बयान करूँ उसे कबूल कीजिएगा और सीखने की कोशिश कीजिएगा। आपने जो सवाल उठाया कि फ़ज़ल और सच्चाई से मामूर होकर, ये अल्फाज खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी से कैसे ताल्लुक़ रखते हैं, उसकी ज़िंदगी में कैसे साबित होते हैं कि क्या वाकई वो फ़ज़ल और सच्चाई से मामूर था, या फ़ज़ल और सच्चाई से मामूरी से क्या मुराद है। शायद यही सवाल आपके। शुक्रिया। फ़ज़ल और सच्चाई दोनों ही आम फ़हम अल्फाज हैं, इसलिए इन पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ताहम आपके ज़हनों में ये अल्फाज ताज़ा हो जाएं। मैं मुख्तसर तौर पर यह बयान करने की कोशिश करता हूँ कि फ़ज़ल ऐसा लफ्ज़ है और
خدا کی ذات کی ایسی خوبی اور صفت کو بیان کرتا ہے جو اس کی محبت کا اظہار ہے. خدا کی ایسی محبت کا اظہار ہے جو خدا نے ہمیں بخشی حالانکہ ہم اس کے حقدار نہیں تھے. ہم خدا کے گناہگار ہیں, ہم خدا کے گناہگار ہوئے اور ہم نے خدا کی محبت کا حق کھو دیا, لیکن خدا نے پھر بھی ہم سے محبت کی اور ہم باوجود اس محبت کے حقدار نہیں تھے, خدا نے ہم سے محبت کی. یہی اس کا فضل ہے. اور سچائی کے جو الفاظ یہاں پر استعمال ہوئے ہیں, سچائی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سچائی کا مطلب ہے حقیقت, سچائی کا مطلب ہے یقین, سچائی کا مطلب ہے ہم کسی میں سچ یا کسی کو سچا پا کر اس پر بھروسہ اور اس پر توکل کر سکتے ہیں. تو فضل اور سچائی یہ دونوں الفاظ جو یہاں پر استعمال ہوئے ہیں عموماً پرانے عہد نامے میں خاص طور پر یہ ہم معنی الفاظ ہیں. زبور کی کتاب میں خاص طور زبور کی کتاب میں خاص طور پر جب پرانا عہد نامہ خدا کی شخصیت کو بیان کرتا ہے تو فضل اور سچائی مترادف الفاظ یا اکٹھے یہ الفاظ خدا کی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. لہٰذا یہاں جب یوحنا رسول ان الفاظ کا استعمال یسوع مسیح کی ذات کے تعلق سے کرتا ہے تو ذہن میں رکھیے کہ یوحنا رسول ایک یہودی شخص تھا. اس کے ذہن میں پرانے عہد نامے میں خدا کی شخصیت موجود ہے اور وہ اسی تصور کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اب جو خدا مجسم ہوا ہے یعنی یسوع مسیح, اسی شخصیت کو خدا جو اب مجسم ہوا ہے یعنی یسوع مسیح کو انہی الفاظ کے ساتھ بیان کر رہا ہے, انہی الفاظ کے ساتھ اس کی شخصیت کو واضح کر رہا ہے. فضل اور سچائی سے معمور ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس کا تعلق جیسے ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ ہمیں پرانے عہد نامے میں خدا کی شخصیت کے ساتھ ان الفاظ کا تعلق ملتا ہے. خدا کی شخصیت کو بیان کرتے ہوئے اکثر یہ الفاظ ہمیں فضل اور سچائی کے الفاظ استعمال ہوئے ملتے ہیں. ہم اگر پرانے عہد نامے میں جائیں اور خاص طور پر خروج کی کتاب اس کے 34ویں باب کی 6 اور 7ویں آیت میں جائیں تو وہاں پر خدا کی شخصیت کو جن الفاظ میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ کچھ اس طرح ہے کہ خدا رحیم ہے, خدا مہربان ہے, قہر کرنے میں دھیما ہے, شفقت اور وفا میں غنی ہے, ہزاروں پر فضل کرنے والا ہے اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا ہے. اب یہاں پر جب یوحنا رسول اس 17ویں آیت میں, اسی باب کی 17ویں آیت میں جب موسیٰ کی شریعت کا بیان کر رہا ہے کہ موسیٰ کے وسیلے سے جو ہے شریعت دی گئی, موسیٰ کی معرفت شریعت دی گئی, تو اس کے ذہن میں یقیناً خدا کی شخصیت اور پرانے عہد نامے کے یہ الفاظ موجود تھے جو موسیٰ کی شریعت ہی سے ہیں. موسیٰ کو عطا کی گئی شریعت میں ہی سے یہ الفاظ خدا کی شخصیت سے جو تعلق رکھتے تھے یہاں یسوع مسیح کے ساتھ وہ منسوب کرتا ہے اور وہ بیان کرتا ہے کہ فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت ملے ہیں. نہ صرف یسوع مسیح فضل اور سچائی سے معمور ہے بلکہ فضل اور سچائی اس کی معرفت پہنچی ہے. اگر کبھی موقع ملا کہ کسی پروگرام میں یا جب بھی آگے 17ویں آیت پر اس کی تفسیر کی جائے گی آپ کے پروگرام میں تو یقیناً لفظ شریعت دی گئی جو موسیٰ کو معرفت دی گئی اور یسوع مسیح کے وسیلے جو فضل اور سچائی ملی اور پہنچی اس پر ایک بڑی اچھی گفتگو ہو سکتی ہے. بہرحال ہم یہاں پر جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ فضل اور سچائی سے معموری نہ صرف یسوع مسیح کی شخصیت میں ثابت ہوتی ہے بلکہ یسوع مسیح فضل اور سچائی جو خدا کی شخصیت سے تعلق رکھنے والے خوبیاں ہیں وہ خوبیاں یسوع مسیح نے ظاہر بھی کی. فضل اور سچائی سے معمور ہو کر جب خدا کا کلام جو خدا تھا مجسم ہوا اس دنیا میں ہے تو وہ خدا کے فضل اور خدا کی سچائی کا اظہار بھی کر رہا ہے. وہ خدا کی فطرت اور خوبیوں کا اظہار کر رہا ہے. جیسے ہم نے دیکھا کہ خدا پرانے عہد نامے میں خاص طور پر خروج کی کتاب میں ذکر ملتا ہے کہ وہ رحیم ہے. تو کیا
यीशु मसीह ने कभी रहम नहीं किया? किया है। बारहा उसकी मिसालें हमें नए अहदनामे में अनाजील के बयानात में मिलती हैं। क्या यीशु मसीह ने मेहरबानी नहीं की? बिल्कुल की है, और अनाजील उसकी गवाह हैं। वो कहर कम करने में धीमा ना रहा? बिल्कुल, यीशु मसीह कहर करने में धीमा रहा। क्या दूसरों के साथ वो शफकत से पेश नहीं आया? बिल्कुल आया। क्या उसने वफा नहीं की? बिल्कुल की। क्या उसने फजल नहीं किया? बिल्कुल। फजल और सच्चाई तो उसके वसीले से हम तक पहुंच रही है, और वो फजल और सच्चाई से मामूर है, तो क्यों फजल नहीं करेगा? और क्या गुनाह और तकसीर और खताएं उसने माफ नहीं की? बिल्कुल की, क्योंकि वो आया ही इसलिए कि हमारे गुनाहों, तकसीरों और खताओं को माफ करे और हमें नजात बख्शे। बस अनाजील बताती हैं कि ये खुदा की फितरत है, ये खुदा की खूबियां हैं। कहर करने में धीमा होना, रहीम होना, शफीक होना, वफादार होना, और शफकत और वफादारी में गनी होना, और फिर फजल करना, और गुनाहों, तकसीरों, खताओं को माफ करना। ये सब खुदा की जात का हिस्सा है, खुदा की खूबियां हैं, उसकी सफात है। और ये सब कुछ हमें यीशु मसीह में होता नजर आता है। लिहाजा यीशु मसीह की शख्सियत में उसका फजल और सच्चाई से मामूर होना बिल्कुल वाज़े तौर पर साबित होता है, क्योंकि वो ना सिर्फ कामिल इंसान है, बल्कि वो कामिल खुदा भी है, और खुदा का इजहार भी है, और खुदा की खूबियों और सफात को जाहिर करने वाली जात भी है। लिहाजा वो फजल और सच्चाई से मामूर, यानी भरपूर फजल और भरपूर सच्चाई के साथ उसकी जात इस जमीन पर मौजूद रही, और उसने खुदा की खूबियों को, सफात को जाहिर किया और अपनी शख्सियत से उनको साबित किया। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। अब तो उन बिदती लोगों का ये जवाज़ पेश करना कि यीशु मसीह खुदा नहीं है, मेरे ख्याल में कोई जवाज़ नहीं बनता, जबकि खुदा का कलाम इस बात की तफसीर व तशरीह कर रहा है, बयान कर रहा है कि यीशु मसीह उन्हीं खुसूसियात के साथ, जो खुसूसियात खुदा की हैं, उन्हीं के साथ ज़मीन पर आया है, और उनका ज़हूर हमने देखा है, और उन्हीं खुसूसियात के साथ वो हमारे दरमियान में रहा। बड़ी ज़बरदस्त बातें जो साजिद साहब ने हमारे साथ शेयर की हैं। यकीनन नाज़रीन, यहाँ पे जो कुछ भी बयान किया जा रहा है, बड़ा ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत हिस्सा बयान किया जा रहा है, ताकि हम इससे बहुत कुछ सीख सकें, जान सकें। आगे बढ़ेंगे और ताबिश काजी साहब से जानेंगे। ताबिश साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ। 15वीं आयत में एक शख्सियत को पहले भी खैर इंट्रोड्यूस कराया गया है, अब भी ऐसा ही है। मुक़द्दस यूहन्ना ने शायद वो उनके लिए ये बड़ा इजी है, आसान है, और आज के कारी के लिए थोड़ा सा ज़रा मुश्किल हो सकता है। मुक़द्दस यूहन्ना ने जब यूहन्ना ही का नाम लिखा है तो कोई इंट्रोडक्शन नहीं साथ दिया। शायद उसके काम ही उसके गवाह हैं, इसी वजह से हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। बहरहाल आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ कि यहाँ पर भी मुक़द्दस यूहन्ना ने एक नए यूहन्ना को इंट्रोड्यूस कराया है। ये शख्सियत आया मुक़द्दस यूहन्ना इस्तबागी हैं? अगर वो हैं तो उनके किरदार पर भी ज़रा रोशनी डाल दे, ताकि हमारे नाज़रीन मज़ीद उनके बारे में जान सकें। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, यहाँ पर यूहन्ना रसूल ने यूहन्ना इस्तबागी का जिक्र किया है, और आपको पता है कि यूहन्ना इस्तबागी वो शख्सियत है जो यीशु का पेशरो था, और पेशरो वो होता है, हेरल्ड वो होता था, जब एक बादशाह किसी भी इलाके में जाता तो उससे पहले उसका पेशरो जाता था, और उसका काम ये होता था कि वो लोगों में ऐलान करे कि बादशाह आ रहा है, अपने आप को तैयार कर लो। इवन के जो सड़कें हैं, उनके जो खड्डे हैं, उनको फिल कर दिया जाता था, सफाई कर दी जाती थी, लोग रेडी हो जाते थे, तैयार हो जाते थे। यूहन्ना भी यीशु मसीह का पेशरो है, और यूहन्ना ये पैगाम लेकर आया कि बादशाह आ रहा है, वो मसीह आ रहा है जिसका सदियों से इंतज़ार किया जा रहा था। यूहन्ना वो शख्स है जिसने लोगों को पब्लिकली बताया जब मसीह उसकी तरफ आ रहा था कि वो देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। सो यूहन्ना ने यीशु मसीह की गवाही दी, लोगों को बताया, सब लोगों में प्रोक्लेम किया, सब लोगों को बताया कि यही मसीह है। अब अगर इसकी मैं शख्सियत की बात करूं तो यूहन्ना की शख्सियत बड़ी ही ज़बरदस्त शख्सियत, और अक्सर हम इस पर ज़्यादा गौर नहीं कर पाते। ये एक आम काहिन जो था ज़करिया, वो एक आम काहिन था, और उसके घराने में पैदा हुआ, पैदाइश से ही रूहुल कुद्स से मामूर था, और ये एक तरह से पुराने अहद का आखिरी नबी था।
اور اگر میں چند پوائنٹس آپ کو بتاؤں اس کی شخصیت کے تعلق سے، تو یوحنا جو ہے وہ بیسیکلی اوبیڈینٹ تھا. ایک تو اس کی پیدائش معجزانہ، اس کی زندگی سے ریلیٹڈ آپ کو ہر چیز آلموسٹ معجزانہ ملے گی، اور کافی ریزیمبل بھی کرتا ہے یہ یسوع مسیح کی معجزانہ پیدائش کے ساتھ بھی، اس کی پیدائش بھی. اس کی زندگی بڑی ہی اوبیڈینٹ زندگی تھی. جب خدا نے اس کے بارے میں کلام کیا، تو اگر میں آپ کے سامنے لوکا کی انجیل میں سے پڑھوں تو لکھا ہے یوحنا کے بارے میں، کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا، اور اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا. یہ پیدائش ہی سے نذیر تھا، یہ پیدائش ہی سے خدا کا نذیر تھا، اور یہ اوبیڈینٹ تھا. جو اس کے بارے میں کہا گیا، جو نبوت کی گئی، اس نے ویسی ہی زندگی گزاری. یہ بیابانوں میں رہا کیا، سادہ کپڑے پہنے، سادہ خوراک کھائی، اور ایک عام زندگی گزاری. جو اس کے بارے میں کہا گیا تھا، بالکل اس نے فرمانبردار رہتے ہوئے بالکل ویسی ہی زندگی گزاری. اس کے بعد یہ اسپرٹ کنٹرولڈ تھا، روح القدس سے معمور تھا، اور بچپن ہی سے روح القدس سے معمور تھا. اس کی زندگی کو خدا کا روح کنٹرول کرتا تھا. اس کے علاوہ یہ سیلف کنٹرول تھا. اس کے بارے میں کہا گیا کہ ہرگز کوئی میں یا شراب نہیں پیے گا، اور آپ بالکل دیکھتے ہیں کہ بالکل کوئی میں، کوئی شراب، کوئی اس طرح کی چیز اس کی زندگی میں آپ نہیں دیکھتے. تو یہ بالکل ایک سیلف کنٹرولڈ لائف گزار رہا تھا. اس کے بعد وہ ہمبل تھا. آپ کو پتا کہ جب اس کے شاگرد اس کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ یسوع مسیح جسے تو نے بپتسمہ دیا تھا وہ تو بہت زیادہ شاگرد کر رہا ہے، وہ زیادہ مشہور ہوئی جا رہا ہے تیرے ہوندیاں. تو شاگرد، اس کے شاگرد شاید جیلسی میں جا کر یوحنا کو کہتے ہیں، لیکن یوحنا کا جواب بڑا ہی خوبصورت ہے. وہ کہتا ہے کہ ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں. کاش کہ آج ہم سب خادموں میں یہ اسپرٹ ہو کہ جب خدا کسی کو سرفراز کرتا ہے، خدا کسی کو ترقی دیتا ہے، آپ کے ساتھ کے خادم کو، دوسرے خادموں کو خدا سرفراز کرتا ہے، ترقی دیتا ہے، تو ہم بھی یہ کہہ سکیں کہ ہم اس میں خوش ہیں، ہم اس میں خوش ہیں. کیونکہ یوحنا نے کیا کہا تھا؟ میری یہ خوشی پوری ہو گئی. کیونکہ وہ اس نے یہ بھی کہا کہ کوئی کچھ نہیں پا سکتا جب تک اس کو آسمان سے نہ دیا جائے. اگر آسمان سے آپ کو کسی بھی خادم کو کچھ دیا جاتا ہے، خدا آپ کو سرفراز کرتا ہے، تو میں اس میں مجھے کیا ہونا چاہیے؟ یوحنا جیسی اسپرٹ رکھتے ہوئے خوش ہونا چاہیے. سو وہ انتہائی ہمبل آدمی تھا. اس کے علاوہ وہ بہت بولڈ تھا. خدا کا کلام اتنی دلیری سے سناتا تھا. ہم آج کل تو بہت سارے کمپرومائزز کر لیتے ہیں، ہم کمپرومائزڈ لائف گزارتے ہیں، اور آج کل کے خادموں میں یہ بات بہت پائی جاتی ہے. لیکن آپ اس کی شخصیت سے سیکھتے ہیں کہ ہی واز ویری بولڈ. اس نے ہیرودیس کو کہا کہ اس کا رکھنا تجھے روا نہیں ہے. ہیرودیس نے اس کو جیل میں ڈال دیا، لیکن وہ اپنی بات پر قائم ہے. اس نے اپنا سر قلم کرا لیا، لیکن اپنی کنوکشن سے، اپنی بات سے نہیں پیچھے ہٹا. یہ نہیں کیا کہ چل ہیرودیس تھوڑا بہت تیرے لیے سی کوئی مارجن کاٹ لینے نہیں. اس نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. جس کو وہ سچ جانتا تھا، جو بات ٹھیک تھی، اس نے سر کٹوا لیا، لیکن کمپرومائز نہیں کیا. وہ بہت ہی بولڈ شخصیت تھا. اس کے علاوہ وہ خدا کے کلام کی منادی کرتا تھا. اس کے بارے میں کہا بھی گیا، اور بہت سے بنی اسرائیل کو خداوند کی طرف جو ان کا خدا ہے پھیرے گا، یعنی خدا کے کلام کی منادی کرے گا. اور اس نے پورے بنی اسرائیل میں یہ منادی کی، لوگوں کے دلوں کو یسوع مسیح کے لیے تیار کیا. اب میں اور آپ ہم سوچتے ہیں کہ دنیا میں بڑا شخص وہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس رتبہ ہے، جس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے گھر ہیں. شاید یہ بڑے لوگ ہیں. جو شاید بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں. لیکن میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پڑھتا ہوں، متی کی انجیل اس کا 11واں باب اور 11ویں آیت. یہاں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں ہوا. کوئی نہیں ہوا. یسوع مسیح نے یوحنا کو سب سے بڑا ڈکلیئر کیا جو عورتوں میں پیدا ہوئے، یعنی جو پیچھے گزرے ہیں، چاہے وہ داؤد ہے، ابراہیم ہے، موسیٰ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یوحنا یسوع مسیح کا ہیرلڈ تھا. بہت سارے لوگوں کی خواہش تھی، نبیوں کی خواہش تھی کہ وہ مسیح کو دیکھیں، لیکن نہ دیکھ پائے. اور یوحنا وہ ہے، جب دنیا کا نجات دہندہ اس دنیا میں آیا تو اس کا پیغام لے کر، اس کا ہیرلڈ بن کر، اس کا مناد ہو کر یوحنا اس دنیا میں آیا. اور اس کی وجہ سے دنیاوی طور پر یسوع مسیح نے کہا کہ اس کا رتبہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے. لیکن اس سے بالکل اگلی آیت میں لکھا ہے، لیکن جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے. یہ تو ایک دنیاوی بات ہوگی نا کہ جو عورتوں میں پیدا ہوئے ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والا بڑا ہے. لیکن آسمان کی بادشاہی میں یسوع کہتے ہیں کہ جو آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا ہے، یعنی جو آسمان کی بادشاہی ہے
اس کا رتبہ اتنا زیادہ ہے اسے پا لینے کا کہ دنیا میں سب سے بڑا شخص جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. اس دنیا کا بڑے سے بڑا رتبہ جو ہے وہ آسمان کی بادشاہی کے چھوٹے سے چھوٹے رتبے کے ساتھ بھی کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. سو یوحنا کی زندگی سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. بہت خوبصورت اس نے لائف گزاری. جتنی بھی خدا نے اسے اس دنیا میں زندگی دی اس نے بہت خوبصورتی سے اسے گزارا, اور ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں. اور میں بلکہ انکریج کروں گا لوگوں کو کہ وہ یوحنا کی زندگی کو ضرور سٹڈی کریں گے, خاص طور پر اس کی ہمبلنس کو اور اس کی بولڈنس کو. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں, اور یقیناً ہمیں خدا ان کے زندگی بخش پاک کلام میں سے ان حصص کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ سیکھنا ہے, کیونکہ یہاں پہ ہر خادم کے پاس 8 سے 10 منٹ ہوتے ہیں, اور یہ تو یہاں پہ ان باتوں کی طرف اشارے ضرور کر سکتے ہیں لیکن ڈیٹیل نہیں بتا سکتے, تفصیل نہیں بتا سکتے. اور بہت سارے ہمارے ایسے لوگ ہیں جو خدا کے کلام کو باقاعدہ طور پر سیکھ رہے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, پاسٹر صاحبان ہیں, انہیں بڑی ہیلپ ملتی ہے اور بڑا اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں کہ یہاں پہ جو اشارے دیے جاتے ہیں ان سے ہمارا پورا پیغام بن جاتا ہے, کیونکہ انہیں وہاں ڈیٹیل تفصیل جو ہے اس کو جاننے میں مدد مل جاتی ہے اور ہیلپ ہوتی ہے. سو اس کے لیے ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں اس اچھے پلیٹ فارم کے لیے کہ ہم خدا کے کلام کو بہتر طور سے سیکھ پاتے, جان پاتے. ناظرین, یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ہم لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو آپ خدا ان کے خدام سے جان رہے تھے, سیکھ رہے تھے. آگے بڑھیں گے, ساجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ساجد صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں مقدس یوحنا اصطباغی کے تعلق سے, چونکہ خدا یسوع مسیح سے وہ بڑے بھی ہیں, پیدائش بھی پہلے ہوئی ہے, ویسے بھی ان کا تعلق جو ہے وہ پرانے عہد کے آخری نبی کے طور پر ہوتا ہے. خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے, وہ عمر میں بھی بڑے ہیں, اس کے باوجود یہاں جب ہم 15ویں آیت پڑھتے ہیں, لکھا ہے یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو میرے بعد آتا ہے مجھ سے مقدم ٹھہرا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا. اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں. حالانکہ وہ تو اگر ہم جسمانی پیدائش کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو بعد میں آئے ہیں, لیکن مقدس یوحنا کہہ رہے ہیں, یوحنا اصطباغی کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھ سے پہلے تھا. اس کی وضاحت فرما دے تاکہ ہمارے ناظرین کو اس سے برکت ملے. شکریہ ایک دفعہ پھر, اور بھائی تابش کا شکریہ جنہوں نے بڑی اچھی تمہید باندھ دی ہے اور یوحنا اصطباغی کی شخصیت کو واضح کر دیا ہے. تو اب یہ اس سوال کا جواب دینا بہت آسان ہو گیا ہے. انہوں نے ایک لفظ پیش رو استعمال کیا, اور یوحنا رسول کی خدمت پیش رو کے طور پر تھی. وہ یسوع مسیح کے پیغام کی, یسوع مسیح کی منادی کرتا ہے. آپ کے سوال کے دوران آپ نے لفظ استعمال کیے خداوند یسوع مسیح, تو اس میں ہی ہمیں اس کا جواب مل جاتا ہے, کیونکہ یسوع مسیح خداوند ہے. اس لیے یوحنا اصطباغی کا یہ کہنا درست ہے, یہ اس کا کہنا حق بجانب ہے کہ وہ مجھ سے پہلے ہے, کیونکہ خداوند خدا تو ازل سے ہے. لہٰذا خداوند یسوع مسیح اگر اس سے پہلے ہے, اگرچہ یوحنا اصطباغی عمر میں بڑا ہے, لیکن یسوع مسیح خداوند ہوتے ہوئے ازل سے ہے, لہٰذا وہ اس سے پہلے ہے. بہرحال ہم آگے بڑھیں گے اور اس آیت پر غور کریں گے, اور جیسا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہمیں بار بار پورے باب کو دیکھنے کی ضرورت پڑے گی, اور خاص طور پر پہلی آیت کو. تو یہاں پھر ہم پہلی آیت پر نظر کرتے ہیں جہاں پر یسوع مسیح کو بطور خدا کا کلام بیان کیا گیا اور کہا گیا کہ وہ کلام خدا کے ساتھ تھا اور وہ کلام خدا تھا. اور جب ہم 14ویں آیت میں آتے ہیں تو وہی کلام جو خدا تھا, ایک وقت میں ازل میں خدا کے ساتھ تھا, وہ کلام مجسم ہو کر یسوع مسیح کی صورت میں ہمارے درمیان آ رہا ہے. وہ خدا کا کلام خدا کامل بھی ہے اور کامل انسان بھی ہے. لہٰذا یوحنا اصطباغی جب یہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح مجھ سے مقدم ٹھہرا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا,
تو میرے عزیزو یہاں پر اس کے الفاظ اس آیت اور خدا کی اس صورت کو بیان کرتے ہیں، یسوع مسیح کی اس صورت کو بیان کرتے ہیں جو خدا کے طور پر ازل سے تھی اور اب وہی خدا مجسم ہو کر انسان بنا ہے۔ وہ اس کو کامل خدا اور کامل انسان کے طور پر جانتا ہے۔ تابش بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات کی کہ اس کا آنا، اس کی پیدائش، یوحنا اصطباغی کی پیدائش، یوحنا اصطباغی کا اس دنیا میں پیدا ہونا اور اس کی خدمت ساری یسوع مسیح کے گرد گھومتی ہے، بلکہ وہ اس کا پیش رو ہے۔ لہٰذا اس کا پیش رو ہونے کے ناطے، جیسے ایک بادشاہ اور اس کے پیش رو کی انہوں نے مثال دی، تو پیش رو ہونے کے ناطے بادشاہ مقدم ہوتا ہے، بادشاہ افضل ہوتا ہے، اور یہاں وہ خداوند یسوع مسیح کا پیش رو ہوتے ہوئے جب بیان کر رہا ہے تو وہ اپنے بادشاہ کو کہہ رہا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، بلکہ میرا بادشاہ مجھ سے پہلے ہے، میرا بادشاہ مجھ سے مقدم ہے۔ یہاں خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا، اور پھر لکھا ہے کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ تو دو وجوہات ہیں کہ وہ مقدم کیوں ٹھہرتا ہے۔ ایک تو ابھی میں نے ذکر کیا، کیونکہ جو خدمت ہے یوحنا اصطباغی کی وہ یسوع کے گرد گھومتی ہے، یسوع کے لیے اس کی خدمت ہے، یسوع کو بیان کرنے کے لیے، یسوع کی راہ تیار کرنے کے لیے اس کی خدمت ہے۔ اس لیے وہ پیش رو ہوتے ہوئے یسوع مسیح سے کم تر ہے، اور وہ خود اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں تو اس کی جوتی کا تسمہ بھی کھولنے کے لائق نہیں۔ اس لیے یسوع مسیح اس سے مقدم ہے، اس لیے وہ اپنے منہ سے اقرار کرتا ہے کہ یسوع مسیح مجھ سے مقدم ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ وہ مجھ سے پہلے بھی ہے۔ آپ کے سوال میں جب یہ خصوصیت کے ساتھ یہ بات ہے کہ جب عمر میں وہ بڑا ہے تو وہ یسوع کو کیوں کہتا ہے کہ وہ مجھ سے پہلے ہے، تو یہاں پر ہمیں پہلی آیت کے سیاق و سباق میں بھی یہ نظر آتا ہے کیونکہ وہ ازل سے خدا ہے، اس لیے وہ تاریخ کی قید یا دنیا کی قید یا وقت کی قید یا حد میں نہیں ہے، اس لیے وہ یوحنا اصطباغی سے یسوع مسیح بڑا ہے، اور یوحنا اس بات کا اقرار کرتا ہے۔ اور یوحنا ایک بات خصوصیت کے ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں 6 آیت میں، یوحنا رسول اس یوحنا اصطباغی کا وہاں پہلے تعارف کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ اور پھر جب لوکا کی انجیل کا حوالہ ہم پڑھ رہے تھے اور بھائی تابش نے اس کی شخصیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس رول قدس جب وہ پیٹ میں تھا تب سے ہی رول قدس اس میں سکونت کرتا تھا، اس کی مدد کرتا تھا، وہ اسپرٹ کنٹرول تھا۔ تو چونکہ وہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا یوحنا اصطباغی، خدا نے اس کو پیغام اور یسوع مسیح کی بابت مکمل واقفیت عطا کی ہوئی ہے۔ وہ روح القدس کے وسیلے اس کو واقفیت عطا کی ہوئی ہے کہ یسوع مسیح جس کی تو منادی کرنے کے جا رہا ہے، جس کی راہ تیار کرنے کو جا رہا ہے، وہ خدا کا کلام ابتدا میں تھا، ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا اور وہ خدا تھا، وہی مجسم ہو کر آنے کو ہے، تو اس کی منادی کرنے کو جا رہا ہے۔ اس لیے یوحنا کے لیے یہ کہنا مشکل نہیں ہے کیونکہ وہ جانتا ہے، وہ یسوع مسیح سے واقف ہے، کیونکہ وہ اپنے بادشاہ کی، ازلی خدا کی منادی کرنے اور اس کی خدمت کرنے کو آ رہا ہے، اور اس نے بڑی بھرپور انداز میں یہ خدمت سر انجام بھی دی۔ 6 آیت میں ہم جب اس کی بابت دیکھتے ہیں تو لکھا ہے، یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ یوحنا اصطباغی نور کی گواہی دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یوحنا اصطباغی نور نہیں ہے، یوحنا اصطباغی نور نہیں ہے، بلکہ یوحنا اصطباغی نور کی گواہی دینے آیا ہے، اور نور حقیقی نور ہے، آدمیوں کو روشن کرنے والا ہے، دنیا میں آنے والا ہے، اور اس میں زندگی ہے۔ زندگی کون رکھتا ہے؟ زندگی کون رکھتے؟ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس بھی زندگی ہے، ہم سب کے پاس جو زندہ ہے ان کے پاس زندگی ہے، نہیں، سوال دراصل یہ ہے کہ زندگی بخشتا کون ہے؟ وہی جس کے پاس زندگی ہے۔ ہمیں دی گئی زندگی
आर्जी है, हमें दम हमारी सांसों हमारे हम में दम फूंका गया, लेकिन जहां से दम आता है जो जिंदगी का मंबा है, ये नूर, वो जिंदगी रखने वाला नूर यानी यीशु मसीह की बाबत बयान किया गया है। और यूहन्ना इस्तबागी उसकी गवाही देता है, इसलिए वो जानता है कि वो नूर, वो जो जिंदगी का मंबा है, मैं उसकी गवाही दे रहा हूं, इसलिए कि वो जिंदगी का मंबा और वो खुदा है, इसलिए वो अजल से है और मुझसे पहले है। लिहाजा खुदा की बाबत, जब खुदावंद यीशु मसीह की बाबत जब वो यहाँ जिक्र करता है कि वो मुझसे मुकद्दम और मुझसे पहले है, तो मुझे यहाँ पर वो फरीसियों की एक बहस यीशु मसीह के साथ याद आ रही है। जब यीशु की गुफ्तगू उनके साथ होती है और यीशु कहता है कि मैं इब्राहिम से पहले था, तो फरीसी एकदम से भड़क उठते हैं। वो कहते कि ये तो खुदा होने का दावा कर रहा है, क्योंकि इब्राहिम से पहले होना यानी तारीख में एक शख्स मौजूद हुआ है, वक्त की हद में एक शख्स आया है, पैदा हुआ है, और एक दूसरा शख्स उसके बाद वक्त की हद में तारीख में आ रहा है, और वो कहता है कि मैं उससे पहले हूं। तो ये तो साफ साफ बात है कि वो अजल से या खुदा होने का दावा कर रहा है। तो वो बात जो फरीसी ना जान सके, यूहन्ना इस्तबागी रूल कुद्स की कुदरत से, रूल कुद्स की मदद से पहले से जानता था। और रूल कुद्स की कुदरत में, रूल कुद्स की हिकमत और कायलियत के साथ ही उसने इस बात का यहाँ इकरार किया है कि यीशु मसीह अजल से है, वो खुदा का कलाम है, वो खुदा है जो मुजस्सम हुआ और अब हमारे दरमियान है। वो तारीख में तो यूहन्ना इस्तबागी से बाद हो सकता है, उम्र में तो यूहन्ना इस्तबागी से छोटा हो सकता है, लेकिन हकीकत में वो खुदा होते हुए यूहन्ना इस्तबागी से पहले है। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें, ज़बरदस्त बातें जो साजिद साहब ने हमारे साथ खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत के ताल्लुक से शेयर की हैं, और यकीनन ये बातें हम सब के लिए बड़ी ही बाबरकत हैं। आगे बढ़ेंगे। ताबिश साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। हम जब उर्दू या इंग्लिश डिक्शनरीज़ देखते हैं फ़ज़ल के लिए, तो बहुत सादा सादा से मानी बताए गए हैं, लेकिन जब बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो चूँकि फ़ज़ल का लफ्ज़ जो है बकसरत एक तो हमें मिल जाता है, और फिर जो क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन में इस लफ्ज़ को अहमियत, इम्पोर्टेंस दी गई है, ये आम डिक्शनरीज़ में वैसा नज़र नहीं आता है कि जिस चीज़ की तफसीर व तशरीह बाइबल में हमें बहुत वसी पैमाने पे नज़र आती है, वो आम डिक्शनरीज़ में ऐसा नहीं है। तो आप क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन को मद्देनज़र रखते हुए हमारी रहनुमाई फरमाएं कि फ़ज़ल से मुराद क्या है। हम कैसे, हम सुनते रहते हैं अक्सर लोग अपनी दुआओं में, कलाम में फ़ज़ल फ़ज़ल का जिक्र करते हैं। हमारे एक आम जो हमारा व्यूअर है, जो हमारे नाजरीन है, बड़े ही सादा किस्म के, उनको बताएं कि फ़ज़ल है क्या, ताकि उन्हें समझ आ सके कि ये जो दुआओं में नाम लेते हैं, कलाम में लेते हैं, लिखा हुआ मिलता है, दरअसल इसके पीछे बाइबल की थियोलॉजी ये है। थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी एक खूबसूरत बात की कि डिक्शनरीज़ में हमें वो मतलब नहीं मिलते, लेकिन कलाम क्या करता है कि उनको रिच कर देता है, मतलब से भरपूर कर देता है। और इसके लिए एक बड़ा ही मशहूर लफ्ज़ एक्लीसिया भी है, जो चर्च के लिए इस्तेमाल होता है। वैसे तो इसका मतलब जमा होना या इकट्ठ है, लेकिन जो इसको भरपूर मीनिंग दिया वो खुदा के कलाम ने दिया। अच्छा, जहाँ तक हम फ़ज़ल की बात करें तो मैं आपके सामने गलतियों का ख़त उसके दूसरे बाब की 16वीं आयत को पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा है, तो भी ये जानकर कि आदमी शरीयत के अमाल से नहीं बल्कि सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरता है। फ़ज़ल बेसिकली है क्या? फ़ज़ल एक ऐसी फेवर है जिसके लिए आप डिज़र्व नहीं करते, यानी आपके हक़ में किया गया एक ऐसा काम है, आपको दी गई एक ऐसी फेवर है जो आप डिज़र्व नहीं करते, जिसके आप हकदार नहीं हैं, आप किसी चीज़ के हकदार ना हो, वो आपको मिल जाए, तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं कि आप पर फ़ज़ल हुआ है। निजात खुदा की तरफ से हम पर फ़ज़ल हुआ है। हम निजात डिज़र्व नहीं करते, हम कुछ भी डिज़र्व नहीं थे करते, लेकिन ये फ़ज़ल हम पर हुआ कि खुदा ने हमें निजात दी, अपनी हमेशा की ज़िंदगी दी, बल्कि ज़ाते इलाही में हमें शरीक कर लिया, और हम कुछ भी डिज़र्व नहीं करते थे। ये खुदा की हम पर मेहरबानी थी, उसका हम पर फ़ज़ल था। अब
اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ فضل جو انسانی رسپانس ہے وہ ایمان ہے، کیونکہ ایمان سے ہمیں نجات ملتی ہے، اور ایمان بھی کس کی طرف سے ملتا ہے؟ خدا کی طرف سے۔ ایمان بھی تحفہ ہے جو خدا کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے، سو وہ بھی خدا کا فضل ہے۔ سو جب ہم نجات کی بات کرتے ہیں تو یہ 100% خدا کا کام ہے، خدا کا ہم پر کیا گیا فضل ہے جس کے ہم حقدار نہیں تھے۔ اگر میں پرانے عہد نامے کی بات کروں تو جو فضل کے لیے عبرانی لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ تقریباً 60 دفعہ پرانے عہد نامے میں استعمال کیا گیا ہے، اور یہ خدا کی فیور کو اور ایون کہ انسان کی فیور کے لیے بھی بعض اوقات استعمال کیا گیا ہے، لیکن زیادہ تر یہ استعمال کیا گیا ہے کہ خداوند کی فیور، خدا کی، یعنی ایک ایسے ماسٹر اور کنگ کا کانسیپٹ آپ لے لیں کہ اس اپنے نوکر پر، غلام پر اس کی نظر کرم ہے، نظر عنایت ہے، اس پر اس کی خاص فیور ہے، چاہے وہ ڈیزرو نہیں کرتا۔ اور اس کے اگر ہم اپوزٹ بات کریں فضل کے تو وہ لیگلزم ہے، لا ہے، شریعت ہے۔ اب شریعت جو ہے پرانے عہد نامے میں جب دی گئی تو وہ بھی خدا کا فضل تھا، کیونکہ انسان تو خدا کو نہیں جانتا تھا، خدا نے فضل دیا، خدا نے انسان کو شریعت دی، احکام دیے کہ ان پر عمل کرو تو تم جیتے رہو گے، اور خدا کو پتا تھا کہ انسان ان پر عمل نہیں کر سکتا۔ شریعت اس لیے دی گئی تاکہ انسان یہ جان لے، سمجھ لے کہ یہ بھی خدا کا ہی فضل ہے کہ خدا بچے گا، انسان شریعت کے احکام پر عمل نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات ہمیں نئے عہد نامے میں بار بار کلیئر کی گئی ہے کہ شریعت سے کوئی شخص راست باز نہیں ٹھہر سکتا۔ راست بازی کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے ہے۔ راست بازی بھی خدا کی طرف سے ہے، نجات بھی خدا کی طرف سے ہے، اور جو ہم خدا پر ایمان لاتے ہیں جب ہمیں فضل نجات ملتی ہے وہ ایمان بھی خدا کی طرف سے ہے۔ اور اس کو افسیوں کا خط اس کا 4 باب اور اگر 7ویں آیت دیکھیں تو وہ اس کو ایک گفٹ کے طور پر، تحفے کے طور پر بیان کرتا ہے۔ یعنی فضل کیا ہے؟ ایک گفٹ ہے۔ اور اگر میں آپ کو گفٹ کی کچھ خصوصیات بتاؤں تو گفٹ ہمیشہ مفت ہوتا ہے، پیسے دے کے گفٹ نہیں لیا جاتا، ہم کسی کو پیسے نہیں دیتے کسی بھی گفٹ کے اگینسٹ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس کے اگینسٹ کچھ کرنا نہیں ہوتا۔ جب آپ کو کوئی چیز گفٹ دی جاتی ہے تو آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا کہ ہم اس کے اگینسٹ کچھ کریں گے۔ تو جب ہم پر فضل ہوا ہے تو اس کے اگینسٹ ہمیں خدا کو کچھ نہیں دینا، یا ہم کہیں کہ جی ہم نے بھی خدا کو واپسی میں، ریٹرن میں کچھ دینا ہے۔ یہ مفت تحفہ ہے، یہ خدا نے اپنی مرضی سے ہمیں دیا ہے۔ اور تحفے کے لیے ایک اور بات ہوتی ہے کہ تحفہ لینے والے کا تو کوئی خرچہ نہیں ہوتا، دینے والے کا ہوتا ہے، اس کو کاسٹ کرتا ہے تحفہ۔ اگر میں آپ کو کوئی بھی تحفہ دوں گا تو آپ کا تو اس میں کوئی خرچہ نہیں ہوگا، لیکن میرا ہوگا۔ اور خدا کو کیا کاسٹ بیئر کرنا پڑی اس تحفے کے لیے؟ اپنے بیٹے کی صلیبی موت۔ اس نے اپنا خون دے کر، اپنے خون کی قیمت سے میرے اور آپ کے لیے اس تحفے کو خریدا۔ بیسیکلی یہ اس کی جو کاسٹ ہے وہ اس کا اپنا خون ہے، اس کا بیش قیمت خون ہے جو اس کو کاسٹ پڑی ہماری نجات کے لیے۔ ہمارے لیے تو وہ فری ہے۔ اور ایک اور بات کہ ہم اس کے بالکل بھی لائق نہ تھے۔ اب جب ہم فضل کی بات کرتے ہیں اور جسٹیفیکیشن کی بات کرتے ہیں کہ فضل سے ہماری نجات ممکن ہوئی، تو کیا یہ صرف نجات تک تھا؟ ایسا نہیں ہے۔ خدا کا فضل اس کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ یعنی ہم نے نجات پالی، ہم ایمان لے آئے، ہم نے نجات پالی، اور اس کے بعد بھی خدا کا فضل جاری ہے۔ خدا کا فضل ہی ہے جو ہمیں پاک کرتا ہے، اس کا فضل ہی ہے جو خدا سے ہماری رفاقت کو ممکن بناتا ہے، اس کا فضل ہی ہے جو ہمیں راست باز زندگی گزارنے کے لیے طاقت اور قوت فراہم کرتا ہے۔ خدا کا روح القدس ہے جو ہمیں انیبل کرتا ہے کہ ہم وہ راست بازی کی زندگی گزار سکیں۔ یہ اس کا فضل ہی ہے کہ ہم روحانی طور پر ترقی پاتے ہیں، یہ اس کا فضل ہے کہ ہماری جسمانی اور روحانی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، ہم مضبوط ہوتے ہیں، اور یہ اس کا فضل ہے کہ وہ ہمیں تمام مشکلات سے، مصیبتوں سے چھٹکارا دیتا ہے۔ یعنی اس کا فضل شروع میں بھی تھا، اس کا فضل ہم پر ہوا، ہم نے نجات پائی، اور اس کا فضل آج بھی ہمارے ساتھ ہے، ہم پر ہے، اور اس کے فضل میں ہی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اور ایک اور میں بات آپ کو بتانا چاہوں گا، پولس رسول پہلے کرنتھیوں کے خط کے 15ویں باب کی 10ویں آیت میں اپنی ساری سکسیس کو، ساری خدمت کو کریڈٹ کس کو دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ خدا کا فضل ہے، میں کسی لائق نہیں ہوں، یہ خدا کا فضل ہے۔ اور آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جب خدا کا فضل ہم پر ہوا اور ہم اس لائق نہ تھے، لیکن پھر بھی خدا نے ہم پر فضل کیا، ہمیں وہ فیور دی،
اور ہمیں نجات دی، زندگی دی، کثرت کی زندگی، تو ہم پر بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اس فضل کے پیغام کو، اس نجات کے پیغام کو دنیا تک لے کر جائیں۔ وہ لوگ جو اس سے محروم ہیں، خدا کی نجات سے محروم ہیں، ابھی تک ان تک خدا کا کلام نہیں پہنچا، ہمیں بھی یہ گریس ڈسپلے کرنی ہے ان کی طرف، ہمیں بھی اس فضل کے پیغام کو دوسرے لوگوں تک لے کر جانا ہے، تاکہ ہم سب جو خدا کا خاندان ہیں، ہم خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں، اور اس کا فضل ہمیشہ ہم پر ہوتا رہے، اور فضل پر فضل، فضل پر فضل، جیسا کہ ہم بات بھی کر رہے تھے، خدا کا فضل ایسی چیز نہیں ہے کہ جو رک جاتا ہے، یہ فضل پر فضل ہے، فضل پر فضل ہے، یہ ہمیں ملتا رہتا ہے، ملتا رہتا ہے، ملتا رہتا ہے، اور ملتا کہاں سے ہے؟ یسوع مسیح کی معموری سے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ فضل اور سچائی سے معمور ہے، بھرپور ہے۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت باتیں اور بڑی آسان زبان میں، آسان الفاظ میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ جو فضل ہے ایسی چیز ہے جو مفت میں ہمیں عطا کی گئی ہے، یعنی ایسی چیز ہے جس کے ہم لائق نہیں ہیں، اس کے باوجود ہمیں یہ گفٹ جو ہے یہ دیا۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، غلطیاں خطائیں کرتے ہیں، نجات کے ہم لائق نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں نجات کا مل جانا جو ہے یہ خدا کا فضل ہے کہ خدا نے اس کے باوجود کہ ہم بہت گنہگار تھے، ہمیں اپنے فضل کے طفیل یہ نجات بخشی ہے، ہمیشہ کی زندگی عطا کی ہے۔ اس کے لیے ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ تھینک یو ساجد صاحب، تھینک یو تابی صاحب۔ ناظرین، یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلے سے بھی آپ نے بڑی برکت پائی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی سوال ہو، اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی دعائیہ درخواست تو دے سکتے ہیں، ٹیسٹمنی ہو شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ پروگرام کے تعلق سے اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔